आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तकरीबन 2 साल कबल अपनी आमद के वक्त से लेके अब तक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से हिला के रख दिया है। कोई भी महीना, कोई भी हफ्ता ऐसे नहीं आया जबकि कोरोना बाई से गुफ्तगू ना हो या बाई से बहस ना हो, हेडलाइंस में ना रहा हो। इस तरह से ये 2 साल का सिलसिला है जो आज भी जारी है। और आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोरोना की आमद के 2 साल बाद कोरोना ने एक बार फिर दुनिया के मुतादिद मुल्कों में तहलका मचा दिया है। अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देखते ही देखते 95 मुल्कों में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अब तक 58,000 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं। तशवीशनाक बात है कि ओमिक्रॉन अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक में बहुत ही तेज़ी से फैला है, जहाँ की कसीर आबादी मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। लातादाद अफराद ने बूस्टर शॉट्स भी लगवाए हुए थे, मगर ताज्जुब की बात है कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मरीज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ना अवाम में खौफ हिरास है, ना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर है। इत्मीनान की शायद बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक केसेस हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया में अब तक ओमिक्रॉन के अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 150 है। गोया ओमिक्रॉन की वजह से निज़ाम सेहत में फ़िलहाल कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। ओमिक्रॉन की वजह से पिछले हफ्ते अमेरिका में 73% से ज़ायद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कल अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से पहले मरीज़ की मौत वाक़ई हुई है। अमेरिकी सदर बाइडन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र एंथोनी फाउची का कहना है कि अगर हमने ओमिक्रॉन के फैलाव को संजीदगी से ना लिया तो अस्पतालों की सूरत हाल भी दबाव का शिकार हो सकती है। सिर्फ कल बरतानिया में ओमिक्रॉन के 8,000 कन्फर्म केसेस आए, 25,000 से ज़्यादा टोटल मुश्तबा केसेस में। और कल तक बरतानिया में ओमिक्रॉन से 14 अमवात भी हो चुकी थी, मगर हॉस्पिटल्स में ओमिक्रॉन के 1% भी मरीज़ ज़ेरे इलाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से बूस्टर शॉट्स लगाने की अपील की है और ये खदशे का इजहार किया है कि अगर अवाम ने एहतियात ना की तो अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज़ों की कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत बड़ी परेशानी या अस्पतालों में दबाव नहीं है। मगर WHO आलमी इदारा सेहत के सरबराह दुनिया को वार्न कर रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता रहा और इसकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर नहीं हुई तो कई मुल्कों का निज़ाम सेहत जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। हॉस्पिटल्स की इत्मीनान बख्श सूरत हाल बरकरार नहीं रह पाएगी। अवाम लें ना लें, शायद अवाम इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमतें इस पूरे मामले को बहुत सीरियस ले रही हैं। WHO की वार्निंग को भी, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उसको भी। इसी वजह से बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड, डेनमार्क समेत कई और मुल्कों ने क्रिसमस से कबल ही नई पाबंदियों का ऐलान किया है। नीदरलैंड्स ने चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया है। जर्मनी ने इस हफ्ते से तकरीबात और इज्तिमात को महदूद कर दिया है। और पूरी दुनिया में यकीनन हुकूमती सतह पर इस हवाले से एक कशमकश का आलम है और अफरा तफरी भी है। एक अहाता करते हैं, आपको दिखाते हैं दुनिया क्या कर रही है। आइए कोरोना और ओमिक्रॉन की ताज़ा तरीन सूरत हाल का आलमी सतह पर जायज़ा लेते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिर मोहतरम डॉक्टर साद उमर, इन्फेक्शस डिजीज़ के आलमी शोहरत याफ्ता स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर भी हैं येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के, कनेक्टिकट से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि अब तकरीबन 1.5-2 महीनों में हमारी क्या मालूमात है कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर, मगर ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है अब हम कितना जान चुके हैं इस वेरिएंट के हवाले से? लेकिन जब से ये वेरिएंट उभरा है जनूबी अफ्रीका में 3-4 हफ्ते पहले, साइंसदान जोर शोर से इस पे तहकीक कर रहे हैं। 2-3 पहले बुनियादी सवाल थे जिनका प्रायोरिटी के तौर पे जायजा लिया जा रहा है, जिनका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह से हमें 2-3 चीजें मालूम हैं इस वक्त। पहली चीज ये मालूम है कि ये वेरिएंट, ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इससे ज्यादा तेजी से कोई और वेरिएंट कोरोना वायरस का हमने फैलते हुए नहीं देखा, नंबर 1। नंबर 2 के ये जो है वेरिएंट, जो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च की गई है कि जिन लोगों को वैक्सीनेटेड किया, जिनको वैक्सीन लगी है, क्या ये उनको भी ये असर करता है या उनको भी ये लगता है। तो ये मालूम हुआ है कि ये जो पहली बात तो ये रिसर्च ज़्यादातर उन वैक्सीनों पे की गई है जो मगरबी ममालिक में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च वहाँ पे होती है। तो उसके मुताबिक जो 2 डोजेज हैं
mRNA वैक्सीन की वो काफी नहीं है फैलने से रोकने के लिए, लेकिन वो उसके 2 डोजेस के साथ जो ज्यादा सिवियर बीमारी है, जो शदीद बीमारी है, उस पर फिर भी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन जो 3 डोजेस लगती हैं जो बूस्टर के साथ, तो फैलने से भी रोकता है। तीसरी चीज जो बड़ा सवाल ये है कि उसकी सिवियरिटी क्या है, कि उसकी शिद्दत क्या है ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो वो डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन बहरहाल बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सूरत हाल ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, खासतौर पे उन वैक्सीनों से जिन पे रिसर्च हुई है, वो फिलहाल प्रोटेक्टेड है। खदशा ये उन ममालिक ये बंद इसलिए हो रहे हैं, पाबंदियां इसलिए लगा रहे हैं कि चूंकि उनकी काफी पॉपुलेशन अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, अनबूस्टेड है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, चाहे वो खुद भी ना उनके ऊपर ज्यादा असर हो शिद्दत से इस वायरस का, वो दूसरे लोगों को फैलाने में अगर कंट्रीब्यूट करें, तो जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, वो अस्पताल में फिर दाखिल होने का उनका चांस ज्यादा है। तो ज्यादातर सिचुएशन मुल्कों में ये है कि वो वेट एंड सी की अप्रोच के साथ देख रहे हैं, कॉशन के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी जो वायरस की शिद्दत का जो है डेटा, रिलायबल डेटा जो सामने आता है, उसके बाद मजीद पॉलिसीज बनाएं। तो डॉक्टर साहब, ओवरऑल तो बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जो कोविड की सिचुएशन हम 2 साल से देख रहे हैं, पहले हमने जब शुरू में हुआ था इतनी ख़तरनाक सूरत हाल थी, इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों का सैचुरेशन डाउन हो जाता था, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत रहती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग वेंट पे चले जाते थे, पूरे मुल्कों के अंदर बेड्स नहीं थे, अमेरिका जैसे मुल्कों में बेड्स नहीं होते थे, बरतानिया में नहीं होते थे, तमाम सूरत हाल है। ये इतनी तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, मगर ये अस्पतालों पे अभी तक इसने उस किस्म के दबाव का और या उस किस्म की कैफियत के लोग ऑक्सीजन्स लगी हुई हैं, वेंट पर जा रहे हैं, सैचुरेशंस डाउन हो रही है, ऐसी तो क़यामत ख़ेज़ी इसने नहीं जन्म दी। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो ये खुशायन बात है ये, लेकिन अर्ली साइन है ये। चूंकि होता ही है कि आपको जब किसी को ये वायरस लगे, तो उनको तकरीबन एटलीस्ट 8 से 10 दिन उस वायरस के फैलने के बाद अस्पताल में दाखिल होना होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि बीमारी होने में थोड़ा टाइम लगता है वायरस के फैलने के बाद। तो चूंकि ये बहुत जल्दी से वायरस फैला है, तो ये माहिरीन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो टाइम गुजर जाए कि जिसमें इन केसेस को अस्पताल में देखना मतलब की एक्सपेक्टेशन हो। फिलहाल आसार अच्छे हैं। फिलहाल हम ये एतमाद के साथ कह सकते हैं कि ये डेल्टा से ज्यादा सिवियर नहीं है। तो ये चीज सर्टन है इस तो वक्त। डॉक्टर साहब, यकीनन अभी सारी हेडलाइंस के अंदर हमारी गुफ्तगू भी सब चीज़ जो है वो ओमिक्रॉन पे फोकस कर रही है, लेकिन कोरोना के जो अपने केसेस हैं, अल्फा बीटा जो वेरिएंट्स हैं, वो तो अभी भी काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं ना। अमेरिका में, बरतानिया में वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना तो अभी तक हो ही रहा है। अभी ओमिक्रॉन तो अभी आया, मगर जो पुराने मामलात हैं वो भी तो चल ही रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अमेरिका और बरतानिया में थोड़ा 1 हफ्ते का फर्क है इसके फैलने में। तो अमेरिका में कल ही खबर आई है कि 73% अब जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है। उससे पहले डेल्टा प्रोडोमिनेंट था अमेरिका में। तो अगर ये चीज सामने आती है और डेल्टा में जो वैक्सीनेटेड लोग थे, इवन 2 डोज के साथ भी, बूस्टर के बगैर भी काफी प्रोटेक्टेड थे। तो अब अस्पतालों में अगर इजाफा होता है इन मरीजों का, उसमें 8 से 10 दिन लगेंगे। तो ये फर्क है। अब बरतानिया की सूरत हाल थोड़ी सी खुशाइन लग रही है कि फिलहाल उनका जो इजाफा है अस्पताल में दाखिल होने का इतना ज्यादा नहीं है। खदशा ये नहीं है लोगों को इस वक्त कि ये डेल्टा से ज्यादा शदीद होगा। खदशा ये है कि अगर इतनी तेजी से फैला और डेल्टा से आधा भी शदीद हुआ, तो एकदम से हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर ना पड़ जाए। तो ये फिलहाल सूरत हाल नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद उमर अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, इन्फेक्शस डिजीज़ के बहुत माने हुए एक्सपर्ट हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान में कोरोना की और ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है, हुकूमत क्या कुछ हो रहा है, हमारे हस्पतालों की क्या सूरत हाल है, एक छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना की नई कसम ओमिक्रॉन के आती ही पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। शुक्र है फिलहाल पाकिस्तान में कोरोना के 3 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए हैं। पूरी दुनिया में इसके फैलाव के पेश नज़र NCOC ने अब 1 जनवरी से 31 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। मुल्क भर में 58% अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त मुल्क भर में 8 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वैक्सीन की 1 खुराक लगवा चुके हैं, जबकि 6 करोड़
17 लाख अफराद को मुकम्मल तौर पे उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, यानी गोया दोनों उनकी वैक्सीन लग चुकी हैं। कल ही वैक्सीन खरीदारी के लिए फाइनेंस डिवीजन और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान $72 मिलियन की फाइनेंसिंग के माहदे में दस्तखत हुए। गोया हुकूमत मुसलसल इस बात पे कायम है कि मुल्क को अवाम को वैक्सीनेशन मुफ्त फराहम की जाएगी, लेकिन इस वक्त अवाम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या उन्हें हर साल कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवानी होगी, और क्या जो वैक्सीन उनको पहले लगाई जा चुकी है वो भी उसी वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगवाएंगे, या किसी और वैक्सीन की डोज लगानी ज़रूरी है, और बूस्टर शॉट का क्या इस वक्त मतलब है और उसकी क्या तशरीह है, उसकी कितनी रिसर्च हो चुकी है। ये बहरहाल इससे मुंसलिक हैं उन सवालों के जवाब जो कि अवाम पूछ रहे हैं। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद को चीन से दरामद शुदा साइनोफार्म और साइनोवैक और इस किस्म की दूसरी वैक्सीन लगी है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि चीनी माहिरीन खुद कहते हैं कि साइनोफार्म की तीसरी खुराक या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। शंघाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट तहकीक जो वहाँ पर साइंसी तहकीक हुई है, उसने कहा है कि साइनोफार्म की तीसरी डोज ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ महज 20% एंटीबॉडीज़ तैयार करने पर मददगार होगी। इनकरेजिंग बात यह है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के पस मंज़र और बरतानिया के इस वेरिएंट के बढ़ते केसेस की वजह से जो बरतानिया में बहुत फैले हैं, NCOC ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग की नई हिदायत की हैं, जिनके तहत बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों का एंटीजन रैपिड टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। NCOC के मुताबिक बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों की बोर्डिंग से 48 घंटे कबल वैक्सीनेशन और PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी लाजमी है। ये सूरत हाल और इस पर हम बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इन्फेक्शस डिजीज़ के चोटी के माहिर और AQH में इन्फेक्शस डिजीज़ के हेड जनाब डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि अभी तो हमें ओमिक्रॉन समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो इसकी पूरी तस्वीर भी सामने आना पता नहीं कब वापस आएगी, तो उसकी प्रिवेंशन या उसको रोकने के लिए या उसके असर को ज़ाइल करने के लिए क्या करना चाहिए? और क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि बूस्टर शॉट जल्दी लगाएं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं की उसको जल्दी करें, तो क्या हमें मालूम है कि ये बूस्टर शॉट जो हम लगाने जा रहे हैं वो इसके लिए तसल्ली बख्श तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़? जी, वालेकुम सलाम, बुलाने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, बिल्कुल सही, ओमिक्रॉन के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये हमारे जो नॉलेज है उसमें इजाफा ज़रूर हो रहा है। जहाँ तक बूस्टर शॉट का ताल्लुक है तो बिल्कुल बूस्टर जो है बिल्कुल हर वैक्सीन की तरह ये एक और हमारे पास हथियार है इससे बचने के लिए। ये ऑब्वियसली मास्क के लोगों से दूर रहने को रिप्लेस नहीं करता, मगर बूस्टर बिल्कुल आपको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर पहुँचाएगा, डिपेंडिंग आपने कौन सी बूस्टर लगाई है। तो ये फरमाइएगा कि अभी तो इसमें भी डाउट्स आ गए हैं ना सर, कि कौन सी वैक्सीन जो है, कुछ कंपनीज़ ने दावे किए हैं कि जी कि हमारी बहुत पोटेंट है, फाइज़र की इस तरह की बात सामने आई है, शायद मॉडर्ना ने भी ये बात कही है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत को साइनोफार्म लगी है, तो उस हवाले से खुद चाइनीज़ साइंटिस्ट, आई डोंट नो कितनी क्रेडिबल ये पूरी पिक्चर है, वो कहते हैं कि शायद ये सफिशेंट नहीं है इसके लिए बूस्टर शॉट, अगर हम साइनोफार्म का ही मिसाल के तौर पे या साइनोवैक का ही बूस्टर शॉट लगाएं। जी, तो अमूमन एक्चुअली हम अब ये कहते हैं कि अगर आपको बूस्टर लगाना है, यानी कि पूरी वैक्सीनेशन के बाद एक और एडिशनल डोज आप लगा रहे हैं, तो हमेशा बेहतर है कि आप दूसरे किसी वैक्सीन से लगाएं, उससे ना लगाएं जो आपको पहले लगी थी। हमने ये देखा है कि जब आप वैक्सीन चेंज करें तो आपकी जो इम्यूनिटी बनती है वो थोड़ी सी और बेहतर बनती है। तो अब इसका मतलब ये कि अब क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तानियों की जो है वो कि ज़ाहिर है कि वो उन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई मुख्तलिफ, तो आपकी एडवाइस ये होगी कि अब वो जो हैं जिन लोगों ने चाइनीज़ लगवाई तो वो दूसरी लगवाए, और क्या जिन्होंने फाइज़र लगवाई तो वो अब फाइज़र ना लगवाएं अगर बूस्टर शॉट उन्हें लगना है तो? ये अच्छा सवाल है। जिन्हें फाइज़र लगी है उनके नॉम अभी तो 6 महीने उनके ज़्यादातर लोगों के नहीं, फाइज़र हमारे पास इतने अरसे से नहीं आई है। ये ज़रूर है कि जिन्हें साइनोफार्म, साइनोवैक लगाई है उनको बूस्टर के अंदर बेहतर है कि वो फाइज़र लगाएं या मॉडर्ना लगाएं, यानी कि दूसरी किस्म में लगाएं। जिन्हें फाइज़र लगाई है पहले 2 डोजेस के अंदर, वो अपनी 3rd डोज के अंदर फाइज़र लगा तो सकते हैं, इस पर थोड़ी तहकीक हुई है, या मॉडर्ना भी लगा सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो अभी हमें अभी तक क्या पता चल रहा है सर ये ओमिक्रॉन के बारे में? नंबर्स तो माइंड बॉगलिंग है, लेकिन और कॉम्प्लिकेशंस और वो सूरत हाल जो हमने डेल्टा वेरिएंट वगैरह के हवाले से देखी थी, कितना लीथल है ये?
دیکھیں بالکل ڈیلٹا ویریئنٹ کے سے کمپیئر کریں تو لگتا ہے یہ ایٹ لیسٹ ابتدائی طور پہ کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اتنا لیتھل نہیں ہے. البتہ انفارچونیٹلی ڈیلٹا ویریئنٹ کے برعکس اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ پھیلے گا تو زیادہ لوگ انفیکٹ ہوں گے، زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایون دو شدیدوں کی شرح کم ہوگی، ہسپتال کو دباؤ وہی پڑے گا. اور اسی بات کی پریشانی WHO کو ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بہت مائلڈ بیماری ہے اور لوگ احتیاط نہ کریں، آپ کے ہیلتھ کیئر پہ دباؤ اتنا ہی پڑے گا اور لوگوں کی اموات اگر ٹوٹل نمبر دیکھیں تو شاید اتنی ہی ہوگی. تو انیشل سمٹمز بھی اس کے یا ڈیلٹا ویریئنٹ کے یا دوسرے جو کووڈ کے معاملات ہیں، وہ انیشل سمٹمز جو ہیں پیشنٹ کے وہ سیم ہیں مور اور لیس؟ جی، تو سمٹم کی بنیاد پہ ہم بالکل یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا ویریئنٹ ہے، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا یا اومیکرون. سب کے سمٹمز تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے سارے کے. اسی طرح سے جو بقیہ آپ کے احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اتنے ہی امپورٹنٹ جتنا بوسٹر ہے، ماسک پہننا، لوگوں سے دور رہنا، وہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جیسے دوسرے ویریئنٹس کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب، اوور آل جو پاکستان کا اس وقت ہورائزن ہے کووڈ کے لحاظ سے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کافی انڈر کنٹرول ہے. اور یہ جو کیسز آئے ہمارے پاس 3-4 کیسز جو آئے، پرہیپس انہوں نے اس طرح سے پرولیفریٹ نہیں کیا اس وائرس کو جیسا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، کیونکہ بہرحال یہ آئے تب تک ڈیٹیکٹ ہوا تو اس وقت تک تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے تھے نا اطراف میں، تو کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ وغیرہ تو ہوئی ہوگی جس سے کہ کچھ اندازہ ہو. بالکل، مگر یاد رکھیں کہ انفارچونیٹلی ہماری آج کل جو ٹیسٹنگ وہ بہت کم ہو رہی ہے، بیکاز لوگ جن کو نزلہ کھانسی زکام ہے، ناک بند ہے، وہ عموماً اپنا ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہیں. اگر پچھلے سال دیکھیں یا سال کے شروع میں بھی دیکھیں، کسی کو ہلکا سا بھی کوئی سمٹمز ہے تو اپنا ٹیسٹ کرا رہے تھے. اور ابھی بھی میں کلینک میں اکثر لوگ دیکھتا ہوں جن کو 5-6-7 دن بعد جب ان کو کوئی نئے سمٹم ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ کووڈ چل رہا ہے. تو اٹس ویری لائکلی اومیکرون ہمارے پھیل رہا ہے، ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کیونکہ اتنے لوگ اپنے ٹیسٹ کرا نہیں رہے جب ان کو سمٹم ہوئے تو. اور کیونکہ اس جو ویریئنٹ ہے اس میں اوور آل جو اب تک پکچر ہے اس میں سیویئر سچویشن نہیں ہے، سیویئر کمپلیکیشنز نہیں ہیں، ہاسپٹلائزیشن بہت کم ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پھیلے اور پھر تحلیل ہو جائے، ڈائلیوٹ ہو جائے اور وبا آئے اور گزر جائے. I don't think so. کیونکہ دیکھیں اگر چونکہ ہاسپٹلائزیشنز کم ہے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ہمارے ماحول میں پھیلتا رہے اور پھر ایک لیول پہ آ جائے جب اتنے کیسز ہو جائیں کہ ہاسپٹلائزیشن بڑھ جائے، اور جب تک آبویسلی بہت دیر ہو چکی ہوگی اس کو روکنے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط ابھی سے کریں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ سیویئر بیماری نہیں کرتا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں اموات نہیں ہوتی. تو یہ ہے تو سیریس ڈیزیز جیسے دوسرے کرونا کر تو سکتا ہے، مگر آبویسلی اس کی پروپورشن کم ہے، شرح کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ابھی فی الحال جو ہم عوام کو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ماسک پہنے رہیں اور بھیڑوں سے دور رہیں، اور اگر بوسٹر نہیں لگایا ہے تو بوسٹر لگائیں. بوسٹر اس کے لیے جو پہلی لائن آف ڈیفینس ہے اومیکرون کے اگینسٹ تو وہ بوسٹر ہی ہے. نہیں جی، سو پہلی ایوری چیز جو آپ ہر چیز جو آپ کریں گے وہ ایک لیئر آپ کو پروٹیکشن پہنچائے گی. تو جس میں ویکسین اگر نہیں لگی، بوسٹر اگر ویکسین لگ چکی ہیں، ماسک، ہجوم میں نہ جانا، تو ہر چیز آپ کریں گے تو آپ کی پروٹیکشن آہستہ سے بڑھتی رہے گی. کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو میں بولوں کہ آپ یہ کریں تو آپ اس بچے رہیں گے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز AQH. ہمارے شب کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. KP کے بلدیاتی الیکشن میں ناکامی نے حکمراں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ صرف خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، یہ بات عیاں کر دی ہے کہ اس کی مقبولیت تیزی سے غرق ہو رہی ہے. تحریک انصاف نے اقتدار کی سیاست کا آغاز بھی KP سے کیا تھا، اب KP میں ہی اس کی جڑیں انتہائی کھوکھلی ہوتی نظر آ رہی ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے امیدواروں کے غلط انتخاب کو PTI کی خراب کارکردگی کی بڑی وجہ قرار دی. آج کابینہ کا اجلاس تھا جس میں موضوع بحث پاکستان تحریک انصاف کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی مقبولیت رہی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ کے اس اجلاس کے بعد میڈیا سے کہا کہ تحریک انصاف کے 3-4 اراکین آپس میں ہی اگر لڑ پڑیں تو پھر شکست ہی ہوگی. گویا کہ انتشار اور جس طرح سے منقسم ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے KP میں، اس کا برملا اقرار کیا جناب فواد چودھری نے.
قیادت مفادات کو پس پش ڈال کر عمران خان کو مضبوط کرے گی۔ فواد چودھری نے اس عزم کا اظہار کیا۔ وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے نا، جب ایک حلقے میں 3 4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی، اور کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہی ہوا ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں، 2 3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ایم پی ایس کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہر حلقے کی اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور وہ مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ کے پی میں ہارے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو پس پش ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں، اور مجھے امید ہے پی ٹی آئی کے جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور آپ کو منظم کرے۔ فواد چودھری نے یقیناً ورکر سے کہا کہ وہ متحد ہو جائیں، اور کہا کہ ایک ہی جماعت کے 4 کینڈیڈیٹس ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیادت کہاں چلی گئی تھی، اور قیادت ہی نہیں تھی تو پھر یقیناً اسی وجہ سے اس انتشار نے جنم لیا جو کہ سامنے آیا۔ کل پی ٹی آئی کے وفاقی اور صوبائی وزراء نے شکست کی ذمہ داری مہنگائی کو قرار دیا تھا۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان اور پوری پارٹی کے لیے یہ بے انتہا تشویش اور فکر مندی کے نتائج ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیاسی گڑھ میں عوام کی اکثریت انہیں مسترد کر رہی ہے۔ قرائن اور شواہد بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی تحریک انصاف کا ووٹ بینک اتنی ہی تیزی سے، شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے گھٹ چکا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی 4 شہروں میں سے ایک بھی شہر میں اپنا منتخب نہیں کرا سکی۔ میئر اور پشاور، بنوں، کوہاٹ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس طرح سے جے یو آئی پہلی بار شہروں میں ایک بڑی اکثریت کے ساتھ سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ مردان میں میئر کے نشست پہ اے این پی نے کامیابی حاصل کی۔ 64 تحصیلوں میں بھی جے یو آئی ایف نے 21 جبکہ پی ٹی آئی نے 14 نشستیں حاصل کی۔ کے پی میں انتخابی ہوا بدلنے کی ابتدا اس سال فیبروری میں ہوئی تھی، جب نوشہرہ میں صوبائی اسمبلی کے حلقے میں ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے 25% سے زائد ووٹ لے کے پی ٹی آئی کو صوبائی نشست اس سے چھین لی تھی۔ 8 سال سے کے پی میں حکومت کرنے والی جماعت کی صوبے میں پچھلے 2 الیکشن 2013 اور 2018 میں کارکردگی دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ کے پی کے عوام 1988 یعنی پچھلے 33 سال کے دوران صوبے میں پیپلز پارٹی، اسلامی جمہوری اتحاد، مسلم لیگ نون، متحدہ مجلس عمل، اے این پی اور پی ٹی آئی کو آزما چکے ہیں۔ 2013 کے بعد 2018 میں بھی صوبے میں پی ٹی آئی کی کامیابی وزیر اعظم عمران خان متعدد بار اپنی حکومت کی اعلیٰ کارکردگی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ 2018 میں وہی پختونخوا جو کبھی ایک گورنمنٹ کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا، 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ دی۔ اس کی وجہ ایک تھی کہ وہاں عام لوگوں کی زندگی میں فرق پڑا۔ ہیلتھ کارڈ پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم لے کے آئے، اسکولوں کے حالات بہتر کیے، ٹورزم کو بڑھایا۔ سب سے پہلے پختونخوا کی حکومت نے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا۔ سارے صوبوں سے مقابلہ کر لیں، سب سے بہترین اسکول ہیں، آج ہسپتال سب سے بہترین ہے، آج آپ کرپشن دیکھ لیں سب سے کم ہے، پولیس آج سارے صوبوں کے اندر سب سے اچھی ہے۔ 2/3 اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے اندر آئی، جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی۔ پختونخوا میں ایک حکومت کو وہ ایک باری دیتے ہیں صرف، اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی، 2/3 اکثریت دی۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کارڈ سسٹم تھا۔ پہلی دفعہ وہاں لوگوں کو سمجھ آئی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی صوبائی حکومت والے دوسرے صوبے پنجاب میں بھی اس کی مقبولیت بحران کا شکار نظر آتی ہے۔ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیز اور تنظیمی نقائص کا خمیازہ انتخابی سیاست پر پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات سمیت حالیہ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت میں جو گراوٹ ہو رہی تھی اس کی بھرپور وجہ سامنے آئی ہے اور بھرپور نشانی سامنے آئی ہے۔ کے پی میں بلدیاتی انتخابات میں اور پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت یقیناً سرنگو ہو رہی ہے۔ سیاسی ہوا میں بڑی تبدیلی پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے 2 نامور سینئر صحافیوں، نیوز اینالسٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں۔ جناب محمد مالک جو اپنا ایک بڑا مقبول پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ عامر ضیاء بھی ہیں جو کہ معتبر ماہنامہ نیریٹیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مالک صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا، پشاور کی شکست کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کی مقبولیت بری طرح سے سرنگو ہیں۔ ویسے تو ابھی آئینی قانونی طور پہ اس حکومت کے پاس مزید 2 سال سے زائد 2 سال کے قریب عرصہ ہے،
آپ کو کیا لگتا ہے سروائیو کر پائیں گے عمران خان یہ اگلے 2 سال، یا اس میں پھر کوئی اور انٹرونشن آپ کو نظر آتی ہے؟ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ڈینائل سے نکلنا ہوگا. اگر آج آپ وزیر اعظم کا ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیں وہ سلیکشن غلط تھی کینڈیڈیٹس کی اور آپس کے جھگڑے فواد چودھری نے کہہ دیا. لیکن یہ لوکل الیکشن جو سے ہیں آپس کے جھگڑے صرف ان میں نہیں ہوتے. جو اپوزیشن کی کینڈیڈیٹس تھے ان میں بھی یہی حال ہوتا ہے، اس میں بھی برادری ازم ہے، وہاں بھی 4 لوگ آپس میں الیکشن لڑ رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے. ان کو پہلے اس ڈینائل سے نکلانا چاہیے. اور جیسے بھی آپ کی رپورٹ نے پوری ہسٹری سنا دی ہے، آپ کو ٹرینڈ نظر آ گیا ہے. اور یہ کہنا کہ صرف ایک مہنگائی یہ ایشو نہیں ہے، یہ جتنا ریموٹ کنٹرول 2 پروونسز کا پرابلم کیا ہے. کے پی کے اندر بھی ہم دیکھیں ایک بڑے ہی نااہل انہوں نے وزیر اعلیٰ لگائے ہوئے، بڑے کمزور آدمی ہیں جن کو تنزیہ طور پہ لوگ بزدار پلس کہتے ہیں. پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں بزدار خود ہیں. وہاں پہ بھی آپ نے ٹرینڈ دیکھ لیا. دونوں جگہ سیریس گورننس کے ایشو ہیں. مہنگائی تو نیشنل ایشو ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جو ان کی پاور بیسز ہیں اس میں انکمپٹنس، نیپوٹزم اور آپ تبادلے گننا شروع ہو جائیں تو آپ خود بھی پروگرام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے. ابھی پچھلے ہفتے آپ دیکھیے، ہفتے والے دن سیکرٹری جو سے پیٹرولیم تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. اور جب میری بات ہو رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ فارغ ہو گیا، ان کو ٹیلی ویژن سے پتہ لگا. ہفتے والے دن نوٹیفیکیشن نکلا اور ابھی تک اس کی کل تک وزیر سے اپنے ملاقات نہیں ہو سکی تھی کہ پتہ لگے کہ مجھے نکالا کیوں ہے. اس طرح گورننس نہیں چلتی. اور یہ اب ٹرینڈ سامنے ہے. جو آپ کا بڑا سوال ہے کہ کیا ہوگا، آئی تھنک اس کے اندر ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ ہوگا بہت بڑا کہ نواز شریف وغیرہ کیا ڈیل بناتے ہیں. دیکھیے وہ جو ان کی عادت ہے میاں صاحب کی، وہ ہمارے یہاں ایک فریز ہوتا ہے تلی پہ طلاق، کہ ہر چیز ابھی ہو. شاید ان کو زرداری صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ٹھنڈی کر کے آرام سے بھی کریں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. آئی تھنک ہی از آسکنگ ٹو مچ. اور الٹرنیٹیو ابھی بائی ڈیزائن سے زیادہ عمران خان آئی تھنک بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں، کیونکہ الٹرنیٹیو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی ایک واضح نہیں ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ گر جائے گی تو فریش الیکشنز ہو جائیں گے، اتنا سمپل نہیں ہے. اور یہ ٹرینڈز بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ہم نے پنجاب میں دیکھا ٹی ایل پی کا رائز، ہم نے دیکھا، ہم نے کے پی کے اندر اربن ایریاز کے اندر یہ جے یو آئی کا رائز سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ جو سے لبرل یا پروگریسو ووٹر تھا، ٹپیکل جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا، جو ووٹر تھا اے این پی کا دوسروں کا، وہ جا کے جے یو آئی کو ووٹ کیوں اس نے ڈالا ہے. جی یہ سارے سوال اپنی جگہ بہت ہی یعنی کہ جو پورا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے یہ اس کی نشاندہی ہے. عامر ضیاء صاحب آپ بتائیے گا کیا چوائسز ہیں اب عمران خان کے پاس؟ اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت، ان کی جماعت کی مقبولیت جو ہے وہ یقیناً ایک بڑے تنزلی کا شکار ہے. اچھا، پہلی بات ہوئی کامران صاحب کہ جمعیت علماء اسلام کا جیتنا، وہ میں سمجھ میں یوں آنا چاہیے کہ اگر آپ گزشتہ 3 انتخابات کے اعداد و شمار دیکھیں تو مولانا کی پارٹی کے اس پہ تو ہم آئیں گے لیکن فی الحال عمران خان کی چوائسز اور آپشن کیا ہیں اس پس منظر میں جس میں کہ ان کی مقبولیت، ان کی جماعت کی مقبولیت تیزی سے سرنگوں ہے؟ لیکن وہ تو جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا تھا کہ جو دھچکا لگا ہے اور جس طرح سے ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، اس کی 2-3 تو بڑی واضح سامنے کی مثال ہے، وجوہات ہیں جس کا اعتراف جو ہے عمران خان صاحب یا ان کے وزراء بھی کر رہے ہیں کہ جناب ان فائٹنگ جو تھی، اب پشاور کی سیٹ پر اگر بنگش صاحب کو انہوں نے انتخاب وہ میئر کے لیے لڑایا تو ان کو باہر سے امپورٹ کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی نہ ان کے اس طرح کے کانٹیکٹ سے، نہ اس طرح سے ان کا کہتے ہیں نا کہ لوگ ان کو جانتے تھے، تو اس طرح کی بڑی فاش غلطیاں کی جو میں ٹیکٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں. ایک تو ظاہر ہے کہ جس کا اعتراف انہوں نے خود بھی کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح کے ظاہر ہے کہ مہنگائی ہے اور جس طرح کے ایک گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہیں. پھر ایک تیسرا ایشو جو ہم عموماً درگزر کر دیتے ہیں کہ جو تیسری ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں اس میں عوام کی جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہ 2-3 برس کا ہوتا ہے. آپ جتنی بھی جمہوری حکومتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں آپ یہی دیکھیں، چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کی ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی، 2-3 سال کے بعد ہمیشہ اسی طرح کا تنقید جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اتنی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے پارلیمانی، اس کے ڈی این اے میں عدم استحکام ہے، اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں
اور حکومتوں کی مجبوریاں اس سے زیادہ بڑی ہوتی جی ہیں تو عامر جی صاحب نہیں اتر پاتے. یہ بہت عمدہ یہ نقطہ ہے کہ ہر ہمارے ہاں جمہوری حکومت کا جب یہ مڈ ٹرم کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ یا تو اتنی غیر مقبول ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے ان کو الٹ دیا جاتا ہے اور عوام کو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوتی، یا پھر ان کی غیر مقبولیت کا سفر جو ہے جاری رہتا ہے. ابھی ہم نے 2 حکومتیں دیکھی، ایک خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت کے بھی جو آخری حکومت تھی. تو مالک صاحب آپ بتائیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو عامر زیر نے کیا، یہ بات یعنی کہ صرف یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کی اتنی تیزی سے مقبولیت مڈ ٹرم کے بعد کم ہو رہی ہے. نہیں، اس میں کامران بڑی سمپل بات ہے. دیکھیے 2.5 سال یا 3 سال جب گزر جاتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، یہ بات ڈی این اے کی نہیں ہے، بات ایکسپیرینس کی ہے. سب کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے، کیا گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے. نواز شریف کی جب گورنمنٹس تھیں اس میں عوام کے اندر وہ ان پاپولر نہیں ہوئی تھی نواز شریف کی گورنمنٹ، ٹو بی فیئر ٹو دا مین. وہ جو انہوں نے فوج کے ساتھ نیڈلیسلی اپنے جھگڑے شروع کر دیے تھے، ٹپکلی ان کا ہوتا ہے کہ ایک اطاعت کا میرا ایک منظر بنے کہ ہر کوئی میرے تابع ہو، اس کی پرابلمز ہوئی تھی. ان کی عوام کے ساتھ تو پرابلمز نہیں تھی. اس گورنمنٹ کا پرابلم آیا ہے عوامی پرسیپشن میں، ایک سینس آف لیک آف ڈائریکشن ہے. جب آپ روزانہ دیکھتے ہیں بندے چینج ہو رہے ہیں، روزانہ جو لوگ چینج ہونے چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں. چیف ایگزیکٹو نہ کے پی کا چینج ہوا، نہ آپ کا پنجاب کا چینج ہوا. آپ وہاں بھی چیف سیکرٹری بدل رہے ہیں، سیکرٹریز بدل رہے ہیں، یہاں بھی بدل رہے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ پلان نہیں ہے. جب 5 آپ کے فائنانس منسٹر بدلے جائیں گے، جب آپ کے انرجی منسٹر 4 5 بدلے جائیں گے، جب آپ کے فیڈرل سیکرٹریز روزانہ 5 6 بدلے جائیں گے، تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ ایک پلان نہیں ہے اور پھر امید ختم ہو جاتی ہے. یہ گورنمنٹ اور رہی صحیح کثر انہوں نے بھی وہ کر دی جو میاں صاحب ہمیشہ ٹپیکلی کرتے تھے. انہوں نے بھی ڈی جی آئی کے وسیلے پہ نیڈلیس ایک جھگڑا کر لیا. تو لوگوں کو سینس آف ڈیجوو ہوتا ہے کہ یار پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اب بھی دیکھا ہوا ہے. یہ کوئی ڈی این اے کا ایشو نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے مس گورننس کا. جس طرح گورننس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس طرح مس گورننس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں، ہم لوگوں نے شروع میں کتنا سپورٹ کیا کہ یار نئی گورنمنٹ ہے، چانسز ہونے چاہیے سب کچھ. لیکن جب گورنمنٹ خود تلی ہو یہ امپریشن دبا کے دینے پہ کہ وی ڈونٹ نو واٹ وی آر ڈوئنگ، تو پھر تو ڈسکنٹمنٹ ہوگی. مس گورننس کی اور انکمپیٹنس کی تو ان گنت کہانیاں ہیں عامر ضیاء صاحب. یہ تو اس لحاظ سے مختلف بات ہے کہ اس میں تو انکمپیٹنس اور مس گورننس کی ان گنت کہانیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ ایڈٹ بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کے فالوورز تھے ان کی بہت امیدیں جڑ گئی تھی. وہ جو تبدیلی کی بات تھی، تبدیلی کا نعرہ تھا، لوگ اس پہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. وہ امیدیں، وہ ہوپ ٹوٹی، وہ مس گورننس اور وہ تمام چیزیں جس کو بعد میں خان صاحب کہتے رہے ہمارا تجربہ نہیں تھا، اس سب نے ملا کے اس صورتحال کو جنم دیا ہے جو کہ آج یقیناً بے پناہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہونی چاہیے. جناب بالکل، یہ جو ناتجربہ کاری ہے یقیناً ان کے گلے میں ایک بڑا بھاری پتھر بن گیا ہے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مقبولیت کی، وہ چاہے اگر آپ پیپلز پارٹی کیا کم مقبول جماعت تھی، کتنا وہ غیر مقبول ہو گئی تھی 2 سال گزرنے کے بعد. نواز شریف صاحب کے اوپر اگر جو مس گورننس کے چارجز ان پر بھی تھے، عوام میں جو پاپولیرٹی تھی ان کی بھی بہت تیزی سے گراف گرا تھا. ان پہ جتنے بڑے بدعنوانی کے الزامات تھے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو اس چیز کے لیے استعمال کیا کہ اپنے جو کمرشل انٹرسٹ تھے ان کو بڑھانے کے لیے قربہ پروری کی. انہوں نے جس طرح کچن کیبنٹ کے ساتھ فیصلے کیے، تو میں زیادہ فرق نہیں سمجھتا. ہاں صرف ایک فرق ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جتنا بڑا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ کھل چکا ہے، اور اس میں بہت سارا ظاہر ہے کہ ان کی اپنی بھی انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ویک کمزور بال بھی کرائی، انہوں نے وکٹ بھی خالی چھوڑ کے کھیلے. وہ تمام چیزیں ان کے بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر میڈیا کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں عمران خان صاحب کے، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے عمران خان صاحب کے مقابلے کے اندر. اور جو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ تھیں، اور پھر آپ معروضی حالات کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی دور میں عمران خان کے ہم نے پینڈیمک دیکھا، اسی دور میں ہم نے گلوبل فائنینشیل کرنچ ہم دیکھ رہے ہیں. ورلڈ کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پچھلی حکومتوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا. پیپلز پارٹی واز لکی کو زمانے میں آئل پرائسز گر رہی تھیں. تو آپ کو ان کی جو سبجیکٹو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ، آبجیکٹو پرابلم بھی بہت زیادہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ملے، یعنی کہ کریلا تھا اوپر سے نیم چڑھ گیا، نیم چڑھا تھا. تو مالک صاحب کیا
Can he do anything over the next few months? کچھ اگلے چند مہینوں میں کچھ امید کی کرن وہ چاہے لگ جائیں کہ یار مجھے اب ریٹریو کرنا ہے, کچھ ہے فارمولا ہے؟ نہیں, پہلے اگر آپ اپنے آپ کو پہلے یہی اگر آپ پہلے آپ یہ مانیں تو صحیح کہ آپ کو پرابلمس ہیں. وہ کہتے ہیں اکانومی بھی بہترین چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں گورننس کا ایشو کوئی نہیں ہے, زبردست کام ہو رہا ہے پنجاب میں, کے پی میں, تو پھر تو سلوشن نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کامران, اب آپ دیکھیے گا, ہم سارے یہ دیکھتے ہیں یہ جو فیصلے ہیں کہ کیا سیاسی رنگ بدلتا ہے, یہ پاور پالیٹکس کی بیسس پہ ہوں گے فیصلے, یہ پاپولر پالیٹکس کی بیسس پہ نہیں ہوں گے. پاپولر پالیٹکس تو ان پلے آئے گی اگر الیکشن جب بھی ہوں گے, 22 میں ہوتے ہیں, 23 میں ہوتے ہیں, وی آر اسٹل کوائٹ اے ڈسٹینس اوے. جو بڑے فیصلے اب ہوں گے یہ پاور کوریڈورز میں ہونے ہیں, اور ان پاور کوریڈورز کے فیصلوں میں بہت بڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این اپنی وراثت کی جنگ کا کیا فیصلہ کرتی ہے. بیکاز اس نے پی ڈی ایم کی پالیٹکس کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے, اس نے جو سا ہے بڑی ڈیسیژنز کو, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا معاف کیجئے گا مخل ہوں گا. آپ نے کہا پی ایم ایل این اپنی وراثت کا کیا فیصلہ کرتی ہے, پی ایم ایل این کو اپنی وراثت کا فیصلہ کرنا ہے یا نواز شریف کو اپنی وراثت کا فیصلہ کرنا ہے؟ اور نواز شریف صاحب تو اپنی وراثت کا فیصلہ کر چکے ہیں, ان کی وارث مریم نوازی ہیں, ان کی اگلی پرائم منسٹر تو مجھے کہنے دیں مریم نوازی ہے, کیا یہ بات غلط ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہ خواہش تو ہوگی, لیکن مریم شاید الٹیمیٹ پرائم منسٹر تو ہو سکتی ہیں, لیکن انٹرم میں تو ان کو بہرحال اگر دماغ سے فیصلہ کریں اور آج دوسری سائڈ کو آگے لے آئیں تو ان کے لیے راہیں بہت آسان ہو جائیں گی اور بہت چیزیں, بیکاز وہ ورکیبل پارٹنرشپس بن جاتی ہیں. جو مریم والی چیز ہے اگر وہ ابھی ٹھونسنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ٹھونسنے کے وہ ارینجمنٹ ابھی ہو, جیسے میں شروع میں کہا تھا اس کو ہم کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ طلاق والی بات, یہ ہتھیلی پہ طلاق والی بات ہونی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ بمپ, یہی سب سے بڑا ایک بائی ڈیفالٹ عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. عامر ضیاء صاحب فرمائیے کہ کیا آپ کے نزدیک امید کی کرنیں کہاں سے پھوٹ سکتی ہیں اگر عمران خان جت جائیں, ایک اپنی پوری قوت لگا دیں کہ جو کچھ ابھی تک انہوں نے ہارا ہے اس کو واپس لینا ہے اور اس ہار کو جیت میں تبدیل کرنا ہے, تو کیا اس کا کوئی فارمولا ہے, کوئی چورن ہے اس کا؟ کامران صاحب دیکھیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کو نہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی, کیونکہ 2 سال پونے 2 سال ہیں ان کے پاس, اور بہت ساری چیزیں اگر درست ہو جاتی ہیں, کموڈیٹی پرائسز آ جاتی ہیں تو وہ پریشر جو ہے کم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ان کو کچھ گورننس کے آپٹکس کے فیصلے کرنے ہیں اس کو انہوں نے کر لیا تو ان کو میرے خیال میں اس سے مدد ملے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان آج بھی اپنے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے مقابلے میں شخصی کریڈیبلٹی ان کی زیادہ ہے, ان پہ کم از کم کرپشن کا, ان پہ یہ الزام ہے کہ جی پور گورننس ہے, بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں ہے جو نواز شریف صاحب پر ہے, ان کے خاندان پر ہے, زرداری صاحب پر ہے, ان کے خاندان پر ہے. تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں, صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ آج جو کرنچ ہم محسوس کر رہے ہیں اور ایک پوری ایک فضا بنی ہوئی ان کے خلاف, تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی. جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس وقت فضا کچھ اور ہوگی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جیسے ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ پوسٹرنگ بہت زیادہ ہوگی, ہمیں میڈیا میں بہت وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا رہے گا, لیکن عمران خان فنشنگ لائن تک پہنچیں گے اور اس کے بعد اگلے انتخابات میں کیا ان کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک سوال کا. اس سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ یہ 10 لوگوں کی میجورٹی پنجاب میں اور 11 لوگوں کی سینٹر تک, کیا عمران خان اس ماحول میں, اس شدید دباؤ میں جو کہ جس کا ان کو سامنا ہے, اور یقیناً اب ان کے لیے وہ ہمدردی تو کسی بھی پاور کوریڈورز میں اور ان جگہوں پہ نہیں رہی جو کہ ان کا سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا. تو یہ 10 لوگوں کی میجورٹی کو ہولڈ کر سکیں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. پھر ہم جائیں گے 2023 کے الیکشن میں, یہ تو اگلے چند مہینوں کی بات ہے نا. میں ایک بات اگر کامران صاحب مجھے اگر اجازت دیں, بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو قبل اس وقت ہٹایا جاتا ہے تو وہ سیاسی شہید ہوں گے, اور 23 کے الیکشن میں ان کو یہ چیز فائدہ دے گی اگر ایسا ہوتا ہے. میرے خیال میں حزب اختلاف کو بھی پتہ ہے کہ پری میچور طریقے سے ہٹانا جو ہے وہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرے گا اور ایک غلط پریسیڈنٹ ڈالی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم لوگ یہ تو جواب آیا عامر ضیاء صاحب کا, لیکن سوال میرا اپنی جگہ ہے, اس جواب کو بھی ملا کے اگر آپ اپنا رسپانس کر سکیں تو. دیکھیں بات عمران خان صاحب کرتے ہیں تبدیلی کی, سب سے مشکل چیز ہوتی ہے تبدیلی خود کریں, یہ حوصلہ کریں, اپنی ضد نہ بنائیں, انا نہ بنائیں, کریں چیف منسٹر پنجاب چینج کریں, کے پی کا منسٹر اپنا چینج کریں, چیف منسٹر اپنا پرنسپل سیکرٹری چینج کریں, گورنر اسٹیٹ بینک ہونے تو چاہیے, ان سے ہوں گے نہیں,
یہ کی 4-5 چیزیں اپنی چینج کریں اور پھر اس کو لے کے آگے چلیں. اب ڈراسٹک میجرز کے بغیر کام نہیں چلے گا. خالی ٹوپیاں بدلنے سے، لائٹ شفنگ سے، پوسی فوٹنگ سے کام نہیں چلے گا. ڈیسپریٹ ٹائمز ہیں، دے کال فار ڈیسپریٹ میجرز. عمران خان کو بڑے سخت فیصلے لینے ہوں گے. میں ایگری کرتا ہوں ان کی پرسنل کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے، ان کی پرسنل پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. 22 کروڑ کا ملک ایک شخصی پرسنل کریڈیبلٹی پہ نہ چل سکتا ہے، نہ چلے گا. نہ کریڈیبلٹی ان ایگزاسٹیبل سپلائی کسی چیز کی نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کا کیا سلسلہ ہے. میرا گھر بہتر ہے تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے. اگر میرے گھر کے حالات برے ہیں تو فرشتہ بھی بیٹھا ہو تو ہمیں قبول نہیں ہوتا. ان کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے، ورنہ اگر یہ چینج نہیں لائیں گے تو ہی ول بی کنزیوم بائی چینج. تو پھر ظاہر ہے ہی ول بی کنزیوم بائی چینج. تو عامر صاحب مختصر کہ کس نے نہیں کہا، کس نے نہیں ان کو کہا؟ ہوا نے بھی شاید ان سے کہا کہ بزدار کو بدل دو، محمود خان کو بدل دو، اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بدل دو، اور ان کو بدلنے چاہیے. مگر وہ کچھ کسی چیز کا کوئی اس قسم کے کوئی ڈیسپریٹ یا جو مسٹ میجرز ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کس بنیاد پہ ہم امید قائم رکھیں ان سے؟ اور اس میں آپ ایک اور اضافہ کر لیں، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بدلنا ہونے چاہیے. لیکن ایک عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کے بقول بدلا نہیں جائے گا. اتنا زیادہ انہوں نے انویسٹ کر دیا ان لوگوں پہ کہ اگر اس وقت وہ ان کو ریورس کرتے ہیں تو ان کو زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ لاس آف فیس ہوگا. یہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا خیال ہے. بعض لوگ جیسے مالک کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے کہ جی اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں، ایک بڑا کوئی بہتر آدمی لے کر آتے ہیں، یہ زیادہ ایک خوشائند فیصلہ ہوگا. لیکن غالباً انہوں نے یہ کہ اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو اس کے بعد ان پہ تنقید کے جو ہیں توپ خانہ زیادہ کھل جائے گا، اور بزدار کو ہٹا کے اگلا چینج لانا وہ کس طرح مینج ہوگا، کیونکہ اتنی تھن ان کی وہ ہے اکثریت ہے وہاں پر. تو اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو یہ مجبوری کا سودا ہے، تو غالباً وہ چاہیں گے کہ کھینچتے رہیں. ظاہر ہے کہ اتنا پاپولر نہیں ہے، مقبول فیصلہ نہیں ہے، لیکن چوائسز نہیں ہیں عمران صاحب کے پاس. جی کامران صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک. جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بہت جو سیاسی منظرنامے میں بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. کے پی کے شہروں میں جے یو آئی نے اکثریت حاصل کی ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوا تھا کبھی بھی، اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. پی ٹی آئی کے بدلے کے پی کے شہر والے جمعیت علماء اسلام کی پشت پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا تجزیہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے پی میں بلدیاتی الیکشنز کی بہت معنی خیز ڈیولپمنٹس ہیں، جس کا ایک کا بھی ہم ذکر کرتے رہے. وہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بالآخر خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر تیزی سے کم ہوتی ہوئی مقبولیت، اور اس کی یقیناً اس مقبولیت کی کم ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مگر شاید اس سے بھی معنی خیز، اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس خلا کو جو پی ٹی آئی وہاں پیدا کر رہی ہے، اس کو پر کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام. اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی جو کامیابی نظر آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست کی مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہیں. سوال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ صوبے کے عوام نے جے یو آئی کو کیوں منتخب کیا؟ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں جے یو آئی 4 میں سے 3 میئرز منتخب کرا چکی ہے. جے یو آئی کو 1/3 نشستوں پر کامیابی ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جے یو آئی کو پشاور سمیت صوبے کی شہری آبادی نے، شہروں نے ووٹ دیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں چاہے ناکام ہوئی ہو، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان سیاسی بساط بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اپنے سیاسی قد و قامت کو انہوں نے بہت ہی خاطر خواہ اس میں اضافہ کیا ہے، اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس الیکشن نتائج میں. 2018 میں اور اس سے قبل 2013 میں جے یو آئی پشاور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں لے سکی تھی، لیکن اب پشاور میں جے یو آئی نے قدم جما لیے ہیں، اور بلدیاتی حکومت پر جے یو آئی کا میئر اس کی یقیناً اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہوگی. جے یو آئی کا سابقہ عام انتخابات میں کامیابی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اتنا متاثر کن بھی نہیں ہے. جے یو آئی کی کے پی کے اندر کوئی بہت شاندار پرفارمنس کبھی نہیں رہی، مگر اب جو کامیابی آئی ہے اس نے حلقوں کو ششدر کیا ہے. جے یو آئی کا سیاسی پس منظر، انتخابی پس منظر کے پی پہ، اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں. کیسے ممکن ہوا ہے جاننے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر انتہائی تجربے کار باخبر سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی بیٹھے ہیں ہمارے انتظار میں. بہت بہت شکریہ یوسفزئی صاحب. آپ فرمائیے گا، آپ کے نزدیک یہ جو بہت ہی دلچسپ نتائج آئے ہیں، پی ٹی آئی کی جو شکست ہوئی ہے اس کے تو پہلوؤں پہ ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں. جے یو آئی کی کامیابی یا جو جے یو آئی نے جو جس طرح کے نتائج حاصل کیے ہیں، یہ اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. اصل میں
خود تحریک انصاف ہی کی غلطیوں نے JUI کو یہ پلیٹ فارم موقع فراہم کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ ٹکٹوں کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی PTI میں، تو جو پرانے ورکرز تھے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، اور یا تو جو پارٹی میں انفلوئنشل لوگ ہیں جس طرح پرویز خٹک ہے، اسد کیسر ہے، شہریار افریدی ہے، فضل خان ہے، چارصدق ہے، شاہرام ترکئی ہے، ثوابی کے، تو زیادہ تر ٹکٹس یا یہ تو خود لے گئے، اپنی فیملی ممبرز کو انہوں نے ٹکٹ دیے، یا پھر جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو پارٹی میں نئے آنے والے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا، ان کو پارٹی ٹکٹ دیے گئے. تو اس سے اس وقت ہی لوگوں نے احتجاج شروع کیا تھا کہ یہ پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن جو پارٹی ورکرز تھے اس وقت ان کی آواز کو کسی نے نہیں سنا. تو مختلف جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو پارٹی PTI کا کینڈیڈیٹ تھا ان کے خلاف پارٹی ہی کا آزاد امیدوار کھڑا ہو گیا، اور کوارٹ میں آپ نے دیکھا اور علاقوں میں کہ آزاد کینڈیڈیٹ نے پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے زیادہ ووٹ حاصل کیا. اس طرح آپ دیکھیں کہ لکی مروت میں جتنے صدرن ڈسٹرکٹ ہے، جنوبی اضلاع ہے، تو یہ سارے ٹکٹس علی امین گنڈافو نے تقسیم کیے، اور مقامی MPAs MNAs کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو لکی مروت میں آپ دیکھیں کہ جو 4 کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں وہاں پہ PTI کے ہی MPA ہے، سابق وفاقی وزیر ہے ڈاکٹر اشام انعام اللہ، انہوں نے کھل کر آزاد امیدواروں کی حمایت کی اور وہ جیت گئے. تو یہ صرف یہاں کی لکی مروت کی کہانی نہیں ہے. پشاور میں جو رضوان بنگش ہے، تو جو پرانے PTI کے لوگ تھے وہ خود ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، تو ان کے پاس تو پیسہ تھا، اور پشاور میں جتنے پارٹی ٹکٹس تقسیم ہوئے شاہ پرمان ہی نے تقسیم کیے ہیں. الزامات بھی آ رہے ہیں کہ کچھ ٹکٹس فروخت ہوئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 8 سال سے PTI یہاں پہ حکومت میں ہے، تو متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکی 8 سالوں میں. اس کے علاوہ ان کے رابطے بالکل ٹوٹ چکے ہیں عوام سے. MNAs MPAs اپنے حلقوں میں نہیں جاتے، وہ بالکل یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، یہ وجوہات، یہ وہ ویکیوم جو کہ پیدا ہو چکا ہے. JUI کیوں فل کر رہی ہے، ANP کیوں نہیں فل کرتی، یا اور دوسری کوئی جماعت، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا ANP جو کہ بہت مضبوط جماعت ہے، اس نے خلا کیوں پورا نہیں کیا، JUI نے کیوں کیا؟ لوگوں کی سیکنڈ پریفرنس JUI کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بڑے مذہبی ہیں اور کتاب کو وہ پسند کرتے ہیں. مولانا عبد الرحمان صاحب کی پارٹی اتنی ایکٹیو نہیں ہے کچھ جگہوں میں جو جس طرح ان کو ووٹ پڑے ہیں، لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ چونکہ PTI جمعیت علماء اسلام کے بالکل خلاف ہے، ایک دوسرے کے ضد میں ہے عبد الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب، اسی لیے جن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا PTI میں، انہوں نے پھر JUI کے لوگوں کو سپورٹ کیا ایز اے ریئیکشن، تو اس لیے ان کو زیادہ ووٹ پڑے. اچھا، کچھ علاقوں میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اور قومی وطن پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو کی حمایت کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ یہ کافی ایکٹیو رہے ہیں، یعنی جب سے PTI کی حکومت بنی ہے تو ان کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں، ان کے پاس ممبر بھی ہیں، ان کے پاس جلسوں میں جاتے ہیں لوگ، اور جمعے کے نماز میں بھی کل کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے مسلسل حکومت کی جتنی بھی ناکامی ہے، کمزور پالیسیز ہے، تو ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور لوگوں کو حکومت کے خلاف. ایک اور سینیریو ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کتنی انٹرنل بکرنگ، اندرونی انتشار ہے PTI کا، جو کہ اس کی شکست کا ایک بڑا وجہ بنا ہے. اگر کسی صورت سے یہ ری انوینٹ کرتے ہیں اور PTI کم از کم یہ مسائل اس کے عبور ہو جاتے ہیں، خیال یہ ہے کہ صحت کارڈ وغیرہ ایک اچھے اقدامات ہیں جن کو بڑی پذیرائی ملی ہے KP میں، اور اس کے علاوہ بھی شاید اور کچھ اقدامات ہیں جو کہ اچھے کیے گئے ہیں. تو آئندہ الیکشن جب بھی یہ ہوتے ہیں PTI کے لیے، کیا اب بھی امید کی کرن باقی ہے، یا اس کی وہ کسی حوصلے کے ساتھ آگے کی تیاری کر سکتی ہے، یا اٹس آل اوور فار PTI KP میں؟ کمران صاحب، آپ نے بہت اچھا ذکر کیا صحت کارڈ کا. صحت کارڈ جو ہے اس حکومت کا بڑا زبردست ان کا ایک قدم ہے، اچھی پالیسی ہے جنہوں نے اسٹارٹ کی ہے. اس سے عام لوگوں کو، غریب مریضوں کو بہت زبردست علاج ملتا ہے. بڑے بڑے مہنگے
اور اچھے اسپتال میں ان کی علاج ہوتی ہے لوگوں کی. تو یہ جو صحت کارڈ کا ان کا جو اقدام تھا، اچیومنٹ تھی، یہ پارٹی کینڈیڈیٹس نے بالکل استعمال نہیں کیا. اور کہیں بھی الیکشنز کے دوران پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی تھی، انڈیویجول نظر آ رہے تھے. سب لوگ اپنے لیے، اپنے نمائندوں کے لیے تو کمپین کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے نمائندے ہیں. نہ انہوں نے صحت کارڈ کو استعمال کیا، نہ انہوں نے جہاں پہ صحت کے اندر ریفارمز ہوئے اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے نمائندوں کے لیے. بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں، انوائرمنٹ میں بہت کام ہوئے ہیں، لیکن صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں 8 سال میں بہت کچھ کام ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے حق میں استعمال نہیں کیا تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے. تو آگے کیا اس کو استعمال کریں لوگ؟ اگر اس کا مزید بہتری حالات میں دیکھیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، پارٹی ایک جگہ اکٹھی ہو، تو دیر از اسٹل فائٹنگ چانس ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں کہ پی ٹی آئی کے جیتنے کے امکان بھی ہوں. ابھی تو خیر بری طرح سے ہار گئی ہے، لیکن کیا ابھی پی ٹی آئی کا کھیل ختم تو نہیں ہوا ہے کے پی میں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے عمران خان ہی ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک ہوپ ہے. اور یہ جو ہمارے صوبے میں زیادہ تر لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں تو لوگوں ان کو نہیں جانتے تھے، کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کو بالکل معلومات نہیں تھی، لیکن وہ سارے بلے کو جانتے تھے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ وزیر ہیں، ایم این ایز ہے، وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کیونکہ لوگ بلے کو ووٹ دیتے تھے. تو اب بھی میرے خیال میں ان کو ان کے لیے ایک موقع ہے. یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو پارٹی جو ٹکٹ ہے وہ میرٹ پہ دے دے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. ابھی ان کے پاس ٹائم ہے اور ڈیلیور کر سکے. ان کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ بالکل دور بیٹھ گئے ہیں، دور ہو چکے ہیں اپنے علاقوں سے، اپنے جو ان کے حلقے ہیں دور ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے پاس وقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو امپرومنٹ دکھانی پڑے گی. اور یہ جو ہے ٹکٹ، یہ صحیح جو ان کے پرانے ورکرز ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اس پارٹی کے لیے اور جو بہت مقبول ہے عوام میں، اگرچہ ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پارٹی ان کی مدد کر سکتی ہے. اور خان صاحب کو انہوں نے خود کہا ہے خان صاحب کو کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں اور اس لیے ہمیں شکست ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ. اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اب میں خود نگرانی کروں گا تاکہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ اچھے لوگوں کو مل سکے. تو یہ جو آئندہ آنے والے جنرل انتخابات ہے یہ تو بہت بڑا معرکہ ہوگا. تو ابھی ٹائم ہے اس میں، اور یہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو یہ اپنی گورننس میں امپرومنٹ لا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں، جو کہ ہم نے پورے اس گھنٹے میں گفتگو کی پاکستان تحریک انصاف کی جو تیزی سے مقبولیت گر رہی ہے. پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو انالسٹ تھے اور ابھی بھی مشتاق یوسف زئی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی کریڈیبلٹی اب بھی کسی حد تک برقرار ہے. لوگوں کی اب بھی پوری طرح سے ان کی امیدیں ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سنگین مسائل ہیں، گو کہ اب بھی شاید تمام ختم نہیں ہو گیا ہے. امید کی کہیں نہ کہیں کوئی کرن کہیں ابھی بھی موجود ہے پی ٹی آئی کی آئندہ الیکشن کے اعتبار سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. دنیا خبر کی دنیا